अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। जजेस जर्नल राब्ते हम नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर वकला ने ये नारे लगा के एक पैगाम दे दिया, और वो पैगाम ये है कि अब इस्टेब्लिशमेंट के लिए पाकिस्तान के अंदर अपना किरदार अदा करने के लिए ना सिर्फ स्पेस कम हो रही है, बल्कि वकला ने अब ना सिर्फ सामने आकर मुहासबे करने का ऐलान कर दिया है, बल्कि उनके ये जो कन्वेंशन है ये अब एक तहरीक का रंग बदलने वाले हैं। और माजी में जब जब वकला मैदान में आए हैं, जब जब उन्होंने किसी तहरीक की बुनियाद रखी है, वो तहरीक खासी हद तक ना सिर्फ कामयाब हुई है, बल्कि अपने तमाम तर अगराज़ व मकासद का भी असूल किया गया। लेटेस्ट जो वाक़यात हैं उसके नतीजे में जो वकला तहरीक सामने आई है, उसका बुनियादी पर्पस जो आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस की जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो बताया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से ऐसे अहम इश्यूज़ भी वकला अपनी तकरीरों में जिनकी निशानदेही कर रहे हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और ख़ास तौर पर ये जो नारा आज सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में लगाया गया है, जजेस जर्नल राब्ते हम नहीं मानते, तो इसका मतलब ये है कि किसी न किसी तरफ से वकला हज़रात को जो सुप्रीम कोर्ट में है, ख़ास तौर पर उनको इस बात के इशारे कहीं ना कहीं से तो मिल रहे हैं कि ऐसे ना कोई राब्ते चल रहे हैं, और इन राब्तों के नतीजे में कुछ ना कुछ होने जा रहा है। और उसके नतीजे में जो वकला हैं वो अब बाहर निकल रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर होता है वकला कन्वेंशन आज, और उस वकला कन्वेंशन के मौके पर इस्लामाबाद में एक जानिब तो वकला पहली मरतबा, यानी तारीख़ में पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर ही खड़े हो जाते हैं और अंदर किसी को जाने नहीं देते, हत्ता कि साइलीन भी अंदर नहीं जा सकते। यानी आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम इस्लामाबाद में एक कन्वेंशन किया जाता है, जिसमें अब बहुत सारे वकला रहनुमा भी शरीक होते हैं और ख़ासी गर्म किस्म की तकरीरें करते हैं। अगरचे कुछ दिन पहले भी एक वकला कन्वेंशन हुआ था, लेकिन उस वकला कन्वेंशन के हवाले से वहाँ पर होने वाली जो तकारीर हैं और उस वकला कन्वेंशन के अंदर जो करारदादें मंजूर की गई थी, वो मीडिया से मुकम्मल तौर पर ब्लैक आउट कर दी गई थी। और ये मामला अब भी है। अगर आप इस वक्त पाकिस्तान का कोई भी न्यूज़ चैनल उठा के देख लें, तो आपको किसी भी जगह पर वकला कन्वेंशन के हवाले से एक टिक्कर भी चलता हुआ नज़र नहीं आएगा। और कल के अखबारात जो शाया होंगे, वहाँ पर भी इस खबर का मुकम्मल तौर पर अब ब्लैक आउट किया जाएगा। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल अभी तो मंजूर नहीं हुआ, लेकिन उसके असरात हमें आज भी मीडिया पर उससे पहले भी नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से वो जो आवाज़ आपके ख़िलाफ़ उठती है, हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ उठती है या ताकतवर तबकात के ख़िलाफ़ उठती है, उसको किस तरीके से दबाया जाता है। अली अहमद कुर्द का आज ये जो कन्वेंशन था, उसके अंदर उन्होंने जो ख़िताब किया, वो ख़ासी हद तक मौजूदा सूरत हाल की अक्कासी करता है। उनका ये कहना है कि अदालतों के इज़्ज़त व वक़ार की खातिर आज वकला चंद कदम दूर रहे, वरना हम अदालत के दरवाजे तक पहुँच चुके थे और यहाँ से कोर्ट रूम चंद कदम के फासले पर था, लेकिन हमने कोर्ट रूम की इज़्ज़त को बरकरार रखा। उनका ये कहना था कि इस्लामाबाद और कराची के बाद अगला एहतजाज पेशावर में होगा, और हमें उस एहतजाज से ना रोका जाए, क्योंकि पेशावर जो है वो पठानों का शहर है, और जब पठान आ जाते हैं एहतजाजी मोड के अंदर, तो फिर उनकी यलगार को किसी तरीके से रोका नहीं जा सकता। उनका ये कहना था कि मत छेड़े हमें, क्योंकि आप खुद चाहते हैं कि आप बैल मुझे मार, लेकिन हम अभी ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि आप जो कर रहे हैं आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस, और वो जिस मकसद के लिए कर रहे हैं, वो मकसद हमसे ढका छुपा नहीं। सारा खेल क्यूरेटिव अपील को मंजूर करने के लिए चलाया जा रहा है। और वकला रहनुमा ने अली अहमद कुर्द साहब के साथ साथ मुख्तलिफ और वकला रहनुमा ने भी खिताब किया, बल्कि एक वकील साहब ने जब खिताब कर रहे थे तो उन्होंने बरमला इस बात का इज़हार किया। उनका ये कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट से एक ऐसे जज को एलिवेट किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जिसका सीनियरिटी के अंदर 25वां नंबर था, और उसको एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट भिजवा दिया गया। जबकि उनके बाद, यानी उस तकर्री के बाद कुछ अरसे बाद लाहौर से एक 5वें नंबर के, यानी सीनियर मोस्ट जजेस के अंदर जिस जज का 5वां नंबर था, उसको प्रमोट करके भी सुप्रीम कोर्ट में भिजवा दिया गया। और जब वो सीनियर मोस्ट जज वहाँ पर पहुँचे, यानी लाहौर हाई कोर्ट के 5वें नंबर के जज जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, तो वो 25वें नंबर वाले जज से वहां पर आके जूनियर हो गए। तो इसका मतलब यह है कि उनकी जो सीनियरिटी है, उनका जो तजर्बा है, उसको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। जो
جو وائس چیئرمین ہیں پاکستان بار کونسل کے خوشدل خان صاحب، ان کا یہ کہنا تھا اپنے یعنی کنونشن سے خطاب میں کہ انصاف کا عمل اس وقت مکمل ہو سکتا ہے جب ججز میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ کریں. ہم کسی جج، شخصیت یا ادارے کے خلاف نہیں بلکہ طریقہ کار کے خلاف ہیں. اگر کسی کا حق بنتا ہے تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ ہیں، جن کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے اندر ایلیویٹ ہوں، لیکن ان کو ایلیویٹ نہیں کیا جا رہا. ہمیں شک ہے سپریم کورٹ میں ایسے جج تعینات کیے جا رہے ہیں جو حکومت کی بی ٹیم بن چکے ہیں، لہٰذا یہ جو معاملہ چل رہے ہیں ان کو کسی بھی طریقے سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور اس کنونشن سے سپریم کورٹ بار کے جو پریزیڈنٹ ہیں لطیف افریدی صاحب، انہوں نے بھی خطاب کیا. ان کا یہ کہنا تھا وکلاء نے آج کامیاب ترین کنونشن کیا اور اس لیے ملک بھر کے وکلاء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. چیف جسٹس مسٹر جسٹس گلزار احمد صاحب، آج آپ کے لیے وکلاء اور عدلیہ کے درمیان جو آپ کی موجودگی کے اندر جو تعلقات ہیں وہ بگڑ رہے ہیں. وکلاء کو آج کے کامیاب احتجاج کو ناکام نہیں ہونے دیں گے اور ہم تمام جو لوگ ہیں، ہم پاکستان کے عوام کو اور تمام وکلاء کمیونٹی کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ آپ کی قربانیوں کا سودا نہیں کیا جائے گا. یعنی یہ جو صورتحال اب اس وقت بن رہی ہے، اس کے نتیجے میں کچھ ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں کیونکہ اگر ہم وکلاء کنونشن سے ہٹ کے یعنی وکلاء کے یہ جو اعتراضات ہیں آؤٹ آف ٹرن پروموشنز پر، اس کو اگر ہم ایک سائڈ پہ بھی رکھ دیں تو ہمارے سامنے جو اس وقت سچویشن نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ہو، عدالت عظمیٰ ہو، اب معیشت ہو یا کوئی اور معاملات، حکومت نے ہر ایک جگہ پر بگاڑ پیدا کرنے کی ٹھان لی ہے اور وہ اپنے اس منصوبے پر نہایت تیزی کے ساتھ عمل پیرا ہے. سپریم کورٹ کا جہاں تک معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پر اصل معاملہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، اور حکومت نے خاموشی کے ساتھ ایک کیوریٹو اپیل دائر کر دی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ ہے کہ ایک ایسی اپیل دائر کی جا رہی ہے اس فیصلے کے خلاف جس کی اپیل سپریم کورٹ نے آلریڈی مسترد کر دی ہوئی ہے. لہٰذا یہ جو ایک کیوریٹو اپیل ہے اب اس کی سماعت ہونا ہے، اور اس کی سماعت سے پہلے یہ جو ایک دم سے سپریم کورٹ کے اندر یہ جو تعیناتیاں ہو رہی ہیں، اس سے جو وکلاء ہیں اور وکلاء رہنما ہیں، وکلاء کمیونٹی ہے، سول سوسائٹی ہے، اس کے اندر خاصی ریزنمنٹ پائی جاتی ہے، اضطراب پایا جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ اب سب کو پتہ ہے کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 2023 کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھانا ہے، اور اگر وہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو وہ یقینی طور پر آئین کی حکمرانی، آئین کی بالادستی کے لیے ون مین آرمی کا ہی کردار ادا کریں گے. اور جب وہ ون مین آرمی آ جائے گی تو پھر اس کو روکنا کسی بھی طالع آزما کے لیے، کسی بھی شخصیت کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. لہٰذا اس صورتحال سے بچنے کے لیے یہ تمام جو ہے اقدامات لیے جا رہے ہیں تاکہ جس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اول تو کوشش کی جائے گی کہ ان کو اس سے پہلے ہی کسی نہ کسی طریقے سے منظر سے ہٹا دیا جائے. یعنی منظر سے ہٹانے سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کو عہدے سے ہٹانے کا کوئی نہ کوئی طریقہ واردات کو تلاش کیا جائے، اس کو اپنایا جائے. لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں بھی کچھ ایسے وہاں پر جو موجود ہوں حضرات جو ان کے لیے چیلنج کریٹ کر سکیں، اور شاید وکلاء کنونشنز جو یہ ہو رہے ہیں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی یہ جو مستقبل کے اقدامات ہیں اس کو فورسی کرتے ہوئے کی جا رہی ہے. دوسری جانب الیکشن کمیشن ہے. الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے پاکستان کے اندر صاف اور شفاف الیکشن کرانا. اب اگر الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو منصوبہ ہے ای وی ایمز کا وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ قابل عمل نہیں ہے، تو اس ادارے کی رائے کو نہ صرف سننا چاہیے بلکہ اس کا احترام کرنا چاہیے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، یعنی حکومت وقت اگر یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن کمیشن کی رائے غلط ہے، ان کی رائے درست ہے، تو ایک مکالمے کا بندوبست کیا جا سکتا ہے اور الیکشن کمیشن کے اعتراضات کو دور کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. لیکن ایسی سوچ حکومتی حلقوں میں نہیں پائی جاتی، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ شبلی فراز صاحب اور بابر اعوان صاحب ایک پریس کانفرنس کر دیتے ہیں، اور اس پریس کانفرنس کے اندر جو اقدامات ہیں الیکشن کمیشن کے، یا الیکشن کمیشن کے جو 37 اعتراضات ہیں اس کو نہ صرف یکسر مسترد کر دیا جاتا ہے بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن ہمیں یہ نہ بتائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے ای وی ایمز کے ذریعے الیکشن کرانے ہیں، لہٰذا الیکشن ہم کرائیں گے. اور الیکشن کمیشن قانون کے مطابق عمل درآمد کرنے کا پابند ہے. لہٰذا جو
قانون اب ہم پاس کروانے جا رہے ہیں، یعنی کہ جو انتخابی اصلاحات ایکٹ حکومت منظور کرانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ جب منظور ہو جائے گا تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس وہ تمام راستے محدود ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اس کی یہ ذمہ داری بن جائے گی کہ وہ ایکٹ جو پارلیمنٹ سے منظور ہوا اس کے تحت الیکشن کرائے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ سینٹ کے اندر حکومت کے پاس اکثریت نہیں ہے، اور وہ جو بل ہے وہ سینٹ کے اندر سے وہ منظور نہیں کرا سکتی، قومی اسمبلی سے وہ اگر منظور کرا بھی لے تو اس کی کوئی آئینی حیثیت بنے گی نہیں۔ لہٰذا اب جو کوشش یہ ہے، یعنی جس بات کا انہوں نے اشارہ دیا دونوں حکومتی وزراء نے، انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا کہ اب ہم جائیں گے، اگر سینٹ کے اندر سے یہ بل مسترد ہو جاتا ہے تو ہم بلائیں گے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے اندر ہم اس بل کو ٹیبل کریں گے اور وہاں سے اس کو نہ صرف منظور کرائیں گے بلکہ الیکشن کمیشن کو پابند کر دیں گے کہ جناب اب آپ نے صرف یہ جو ہم نے آپ کو لائن آف ایکشن دی ہے آپ نے اسی پر عمل کرنا ہے، اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس پر کیا صورتحال اختیار کرتا ہے، کیا رد عمل دیتا ہے، کیا لاہ عمل اختیار کرتا ہے، سول سوسائٹی اس کے اوپر کیا لاہ عمل اختیار کرتی ہے، کیونکہ پلڈیٹ جو ایک این جی او ہے اس کی طرف سے بھی ایک بیان سامنے آیا، کیونکہ انہوں نے الیکشن یہ جو ای وی ایم ہے ان کا ڈیمو دیکھا تھا، اور انہوں کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ پاکستان کے ماحول کے مطابق ان مشینوں کے تحت کام نہیں لیا جا سکتا، لیکن حکومت نے طے کر لیا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، لہٰذا اب وہ اس سمت کے اندر جو ان کے گھوڑے ہیں وہ بکٹٹ بھاگ رہے ہیں، دھڑ دھڑ ان کے بیانات پہ بیانات آ رہے ہیں، اور ذمہ داری فکس کی جا رہی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی نااہلی ہے۔ یہ جو 37 نکات تھے اس میں سے 27 نکات ایسے ہیں جو براہ راست الیکشن کمیشن سے منسلک ہیں، ہمارے حصے کے تو صرف 10 نکات ہیں، اور ہم ان 10 نکات کو بالکل ریموو کر کے دوبارہ الیکشن کمیشن میں چلے جائیں گے اور ٹیکنیکل کمیٹی جا کے ان کو بریفنگ دے گی، لہٰذا یہ معاملہ بھی ابھی ٹلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تیسرا معاملہ آ جاتا ہے معیشت کا، اور جب معیشت کی صورتحال ہمارے سامنے، مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے اور کسی بھی جگہ پر ہمیں وہ کنٹرولز نظر نہیں آ رہے، حتیٰ کہ آج پشاور ہائی کورٹ کے اندر ایک کیس کی سماعت ہوتی ہے اور اس کیس کے اندر پشاور ہائی کورٹ ڈائریکشن دیتا ہے، بلکہ جو آبزرویشنز ہیں وہ بڑی قابل ذکر ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی حکومت ہے جو روٹی کی قیمت پر بھی کنٹرول نہیں پا سکتی، یعنی من چاہے ریٹ پر کوئی بھی تندور والا روٹی لگا کر غریب آدمی کو بیچ رہا ہے، لیکن حکومت کی وہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کنٹرول کر سکے کہ روٹی کا ریٹ کیا ہوگا، تو باقی معاملات کی تو اللہ ہی حافظ ہے۔ لہٰذا یہ ایک ہائی کورٹ کی طرف سے یہ ایک ڈائریکشن ہے جو آج پاس کی گئی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پابند کر دیا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر جو انتظامیہ ہے یہ جو تندور والے ہیں ان کے ساتھ مل کے کوئی لاہ عمل اختیار کرے، روٹی کی قیمت کو فکس کرے، لیکن اس سمت میں لوگوں کے ریلیف کے لیے کسی طرف بھی کوئی اقدامات نہیں کیا جا رہے، حتیٰ کہ آج وفاقی وزیر خزانہ شوکت عزیز نے بھی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے یہ اب بڑھتا جا رہا ہے، اپریل میں بڑھا، پھر مئی میں اس سے زیادہ ہوا، جون میں اس سے زیادہ ہوا، جولائی میں اس سے زیادہ ہوا اور اگست میں اس سے زیادہ ہوا۔ اب یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کے بڑھنے کی وجہ سے جو دباؤ ہے یقینی طور پر وہ پاکستان کی کرنسی پر آ رہا ہے اور وہ نیچے گر رہی ہے، کیونکہ اب ڈالر کو ہم کسی بھی طریقے سے ریگولیٹ نہیں کر پا رہے۔ اب چونکہ ڈالر ریگولیٹ نہیں کر رہا، اس کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، پاکستانی روپے کی قیمت گھٹتی جا رہی ہے، لہذا جو دباؤ ہے وہ پاکستانی کرنسی پہ آ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کا بڑھنا ہے یہ اب ایک ٹائم بم کی طرح جو ٹک 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 کر رہا ہے، اور الارمنگ سچویشن ہے، اور ہم اس پر کچھ بھی کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے آئی ایم ایف کو یہ گارنٹی دی ہوئی ہے کہ ہم ڈالر کو اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کریں گے، یعنی ڈالر فری فلوٹ ہوگا، مارکیٹ کے جو ٹینڈنسیز ہیں وہ ڈالر کی مارکیٹ ویلیو کو ڈٹرمن کریں گی، لہٰذا یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے جو اب ایک اور اکنامک بحران ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ شوکت ترین صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے پروگرام کے اندر جا کر سیٹلمنٹ کی، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ان کے ساتھ طے کیے وہ پاکستانی حالات سے مکمل طور پر کمپیٹیبل نہیں ہے۔ اب جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ایک طرف اکانومی ہے جو بتدریج نیچے کی طرف جا رہی ہے، لوگوں کے معاشی حالات ہیں وہ مکمل طور پر نیچے کی طرف جا رہے ہیں، مہنگائی ہے وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے، اور کنٹرولز کسی جگہ پر حکومت کے نظر نہیں آ رہے۔ روٹی کی قیمت کی مثال آپ کو میں نے دے دی، الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اس کے ساتھ بھی فساد برپا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ جس کا بنیادی کام لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے، اور تحریک انصاف کی بنیادی طور پر انصاف کی فراہمی اور یکساں انصاف دہلیز کے نعروں پر، انصاف آپ کی دہلیز کے نعروں پر قائم کی گئی تھی، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد ان نعروں کا انداز بھی بدل گیا، اور اس کے بعد جو ریگولیشن ہے اور جس طریقے سے عدلیہ پر وار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یقینی طور پر پاکستان کو ایک ایسے اندرونی
خلفشار کی طرف لے جانے کی دانستہ یا نادانستہ کوشش ہے، جس کے اثرات یقینی طور پر نہ اچھے ہوں گے اور نہ ہی اس سے کوئی پائیدار ترقی کی کوئی راہ ہموار ہوگی۔ اس سے پھیلے گا تو صرف اور صرف انتشار پھیلے گا، کیونکہ پشاور کے کنونشن کے بعد اگلا کنونشن ہوگا اور اس کے بعد پھر ہڑتالوں کا سلسلہ شروع ہوگا، اور ایک ایسی تحریک اب ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو یقینی طور پر جو پاکستان کے اندر آلریڈی سیاسی عدم استحکام ہے اس کے اندر اضافہ ہی کرے گی، اس پہ کبھی نہیں کرے گی، اور خاص طور پر اس وقت پر جب حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ وہ اس نے 2022 میں الیکشنز کرانے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایک صورتحال اب آگے کیا بنتی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔